ابن अबी रवाद रहमतुल्लाह अलैह से रिवायत है कि हज़रत इलियास और हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम बैतुल मक़दस में रमज़ान शरीफ के रोज़े रखते, हर साल हज करते और ज़मज़म शरीफ पीते हैं, जो उन्हें आने वाले साल तक के लिए काफ़ी होता है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हज़रत ख़िज़र और हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम हर साल हज के मौसम में मिना के मकाम पर मुलाकात करते, एक दूसरे का हलक़ फरमाते और इन कलिमात पर बाहमी मुलाकात ख़त्म फरमाते हैं कि सुबहान अल्लाह माशा अल्लाह ला यसूक़ुल खैर इल्लल्लाह माशा अल्लाह ला युस्लिहु सुआ इल्लल्लाह माशा अल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा फरमाते हैं, जो इन कलिमात को सुबह शाम 3 बार पढ़ ले तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे डूबने और उसका माल चोरी होने से महफूज रखेगा। और हज़रत अता बिन अबी रबाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि मेरा गुमान है कि शैतान, ज़ालिम बादशाह, सांप और बिच्छू से भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हिफाजत फरमाएगा। ये ज़िक्र है। हज़रत इमाम औज़ाई रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत किया है कि उन्होंने मकहूल से रिवायत किया कि हज़रत मकहूल फरमाते हैं कि मैंने वाइला बिन अस्क़ा को फरमाते हुए सुना। उन्होंने फरमाया कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ग़ज़वा तबूक में जिहाद के लिए निकले, यहाँ तक कि जब हम उनकी ज़मीन में जज़ाम शहर तक पहुँचे, जिसे हूरा भी कहा जाता था, तो हमें सख्त प्यास लगी। तो हमें अपने सामने बारिश के आसार नज़र आए तो हम खुशी से झूम उठे। हमने एक तालाब देखा जिसमें 2 मुर्दार थे और दरिंदे के निशानात थे। मैं पानी के करीब आया तो हमने 2 मुर्दार खाए और पानी पिया। फिर हमने कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये 2 मुर्दार हैं और दरिंदों के निशानात हैं जिन्हें हमने खा लिया। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ वो दोनों पाक हैं, आसमान व ज़मीन से वो जमा होते हैं, उन दोनों को कोई चीज़ नजिस नहीं कर सकती, और दरिंदों के लिए वो है जो उनके पेट में चला गया और हमारे लिए वो है जो बाकी रह गया। यहाँ तक कि जब रात हो गई तो हमने सुना कि एक शख्स गमगीन आवाज़ में पुकार रहा है कि ए अल्लाह, मुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में शामिल फरमा, जो कि जन्नती, बख्शी हुई, मग़फ़ूर और बाबरकत है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए हुज़ैफ़ा और ए अनस, उस पहाड़ की खाई में जाओ और देखो कि ये आवाज़ कैसी है। वो दोनों फरमाते हैं, हम पहाड़ की घाटी में दाखिल हुए तो हमने एक ऐसे आदमी को देखा कि जिसके बदन पर बर्फ़ से ज़्यादा सफ़ेद कपड़े हैं और उसका चेहरा और दाढ़ी भी उसी तरह बिल्कुल सफ़ेद है। हम समझ नहीं पा रहे थे कि इसके कपड़ों और चेहरे में से कौन सा ज़्यादा चमकदार है, और वो हमसे जिस्म 2 या 3 गज़ लंबे थे। हमने उन्हें सलाम किया तो उन्होंने जवाब दिया, फिर कहा, मुबारक हो, क्या तुम दोनों रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कासिद हो? हमने कहा, जी हाँ, हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कासिद हैं। हज़रत अनस व हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा फरमाते हैं कि हमने कहा कि आप कौन हैं? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप पर रहम फरमाए। उन्होंने कहा, मैं अल्लाह का नबी इलियास हूँ। मैं मक्का जा रहा था तो अचानक मैंने तुम्हारे लश्कर को देखा तो मुझसे फ़रिश्तों की एक फ़ौज ने कहा, जिनमें सबसे आगे जिब्राईल अलैहिस्सलाम और पीछे मीकाईल अलैहिस्सलाम हैं, ये तुम्हारे भाई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, इनको सलाम करो और मुलाकात करो। फिर हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम ने हज़रत अनस और हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से फ़रमाया, तुम दोनों जाओ और मेरी जानिब से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम अर्ज़ करना और उनसे कहना कि मैं तुम्हारे लश्कर में शामिल हो जाता, लेकिन मुझे खौफ है कि मेरी लंबाई देखकर ऊँट और मुसलमान लोग डर जाएंगे, क्योंकि मेरे जिस्म की साख्त और बनावट तुम्हारे जिस्म की तरह नहीं है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये भी अर्ज़ करना
کہ وہ تشریف لائیں۔ حضرت حذیفہ و حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ ہم نے ان سے مصافحہ کیا، پھر انہوں نے حضرت انس سے پوچھا کہ تمہارے ساتھ یہ کون ہے؟ حضرت انس نے عرض کیا کہ یہ حذیفہ بن یمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہیں۔ یہ سن کر حضرت الیاس علیہ السلام نے انہیں مبارکباد پیش کی اور فرمایا بخدا ان کا نام آسمان میں زمین سے زیادہ مشہور ہے، آسمان والے انہیں رازدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے جانتے ہیں۔ حضرت حذیفہ نے عرض کیا کیا آپ فرشتوں سے ملاقات کرتے ہیں؟ فرمایا میں ہر روز ان سے ملاقات کرتا ہوں، وہ مجھ پر سلام بھیجتے ہیں اور میں ان پر سلام بھیجتا ہوں۔ پھر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب روانہ ہوئے تو وہ بھی ہمارے ساتھ چلنے لگے۔ جب ہم ایک گھاٹی کے قریب پہنچے تو دیکھا کہ ان کا چہرہ نور سے چمک رہا ہے اور ان کے کپڑوں اور چہرے کی روشنی سورج کی طرح نظر آتی ہے۔ جب ہم لشکر سے تھوڑا دور تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنی جگہ ٹھہرے رہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود 40 قدم چل کر ہمارے پاس تشریف لائے اور حضرت الیاس علیہ السلام سے کھل کر معانقہ فرمایا۔ پھر دونوں حضرات بیٹھ گئے۔ حضرت حذیفہ و انس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ اس وقت ہم نے دیکھا کہ اونٹوں کی برابر بڑے بڑے سفید پرندوں نے انہیں گھیر لیا، انہوں نے اپنے بازو پھیلا دیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت الیاس علیہ السلام اور پھر ہمارے درمیان حائل ہو گئے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس ہمارے پاس تشریف لائے تو آپ نے فرمایا اے حذیفہ و انس آگے بڑھو۔ ہم آگے بڑھے، ہم نے دیکھا کہ ان کے درمیان ایک سبز دسترخوان رکھا ہوا ہے، میں نے اس سے خوبصورت کبھی کوئی چیز نہیں دیکھی۔ اس کا ہرا رنگ سفید رنگ پر غالب آ گیا تھا، اس کی وجہ سے ہمارے چہرے اور کپڑے بھی ایسے لگتا تھا کہ سبز ہو گئے ہیں، اور اس دسترخوان پر روٹی، انار، کیلا، انگور، پختہ کھجوریں اور سبزی، یہ سب کچھ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کا نام لے کر شروع کرو۔ دونوں راوی فرماتے ہیں ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا یہ کھانا دنیا کا ہے؟ فرمایا نہیں۔ الیاس علیہ السلام نے فرمایا یہ میری 40 دن اور 40 راتوں کی غذا ہے جسے میرے پاس فرشتے لے کر آتے ہیں، اور یہ پورے 40 دن اور 40 راتوں کا کھانا ہے، اور یہ ایسی چیز ہے جس سے اللہ رب العزت فرماتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ ہم نے کہا آپ کا ارادہ کہاں کا ہے؟ فرمایا میرا ارادہ رومیوں کے پیچھے جانے کا ہے، میں مسلمانوں کی فوج کے ساتھ فرشتوں کے لشکر میں تھا، انہوں نے کفار سے جنگ کی۔ ہم نے کہا یہاں سے اس جگہ کی مسافت اندازاً کتنی ہوگی جہاں پر آپ تھے؟ فرمایا 4 ماہ کی مسافت ہے، اور 10 دن پہلے میں ان سے جدا ہو چکا ہوں، اور اب میں مکہ مکرمہ جا رہا ہوں۔ میں ہر سال 1 مرتبہ پانی پیتا ہوں، اور وہ پانی آئندہ سال حج کے موسم تک میرے لیے کافی ہوتا ہے۔ ہم نے کہا آپ زیادہ تر اقامت کہاں اختیار فرماتے ہیں؟ فرمایا میں شام، بیت المقدس، مغرب اور یمن میں زیادہ رہتا ہوں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چھوٹی بڑی کوئی بھی مسجد ہو میں اس میں ضرور جاتا ہوں۔ ہم نے پوچھا کہ آپ کی ملاقات حضرت خضر علیہ السلام سے کب ہوتی ہے؟ فرمایا میری ملاقات ان سے ہر سال حج کے مہینے میں ہوتی ہے، اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ کی ملاقات اس بار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مجھ سے پہلے ہوگی، میری جانب سے انہیں سلام عرض کرنا۔ الیاس علیہ السلام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معانقہ کیا اور روئے، پھر ہم سے انہوں نے مصافحہ اور معانقہ کیا اور ہمارے ساتھ مل کر روئے۔ پھر ہم نے ان کو دیکھا تو وہ آسمان میں چڑھ گئے، گویا کوئی انہیں اٹھائے ہوئے ہے۔ پھر ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے ایک عجیب چیز دیکھی ہے
کہ الیاس علیہ السلام آسمان میں چڑھ گئے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ ایک فرشتے کے بازوؤں کے درمیان رہتے ہیں، جہاں چاہتے ہیں وہ انہیں لے جاتا ہے۔ حافظ ابن کثیر کے مطابق اس روایت میں یہ بھی منقول ہے کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت الیاس علیہ السلام ملے تو انہوں نے جنت کا کھانا کھایا، اور الیاس نے کہا کہ مجھے 40 روز میں ایک لقمہ کافی ہو جاتا ہے، اور دسترخوان پر روٹیاں، انار، انگور، کیلے، کھجور ہیں اور سبزیاں وغیرہ سب موجود تھی۔ یہ بھی مذکور ہے کہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں دریافت فرمایا تو انہیں جواب دیا کہ پچھلے سال میں ان سے ملا تھا، انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ تم مجھ سے پہلے آپ سے ملو گے، لہٰذا میرا سلام عرض کرنا۔ تاریخ طبری اور تفسیر ساوی میں ہے کہ آپ علیہ السلام کی تبلیغ و نصیحت سے کچھ لوگ تو ایمان لے آئے اور دیگر افراد اپنے کفر و سرکشی پر قائم رہے۔ پھر گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ شہر کا بادشاہ ارہب آپ علیہ السلام کا جانی دشمن بن گیا، اور اس نے آپ علیہ السلام کو شہید کر دینے کا ارادہ کر لیا۔ خطرہ محسوس ہونے پر آپ علیہ السلام نے خدا کے حکم سے شہر سے ہجرت فرمائی اور پہاڑوں کی چوٹیوں اور غاروں میں روپوش ہو گئے۔ 7 برس تک روپوشی کے عالم میں رہے، اور اس دوران جنگلی گھاس، پھولوں اور پھلوں پر زندگی بسر فرماتے رہے۔ بادشاہ نے آپ کی گرفتاری کے لیے بہت سے جاسوس مقرر کر دیے، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے کوئی آپ تک نہیں پہنچ سکا۔ آخر ایک دن آپ علیہ السلام نے دعا مانگی کہ اے اللہ، مجھے ان ظالموں سے نجات اور راحت عطا فرما۔ آپ علیہ السلام پر وحی آئی کہ تم فلاں دن فلاں جگہ پر جاؤ اور وہاں جو سواری ملے بلا خوف اس پر سوار ہو جاؤ۔ چنانچہ آپ جب اس مقام پر پہنچے تو ایک سرخ رنگ کا گھوڑا کھڑا تھا۔ آپ علیہ السلام اس پر سوار ہو گئے اور گھوڑا چل پڑا تو آپ علیہ السلام کے چچا زاد بھائی حضرت الیسع علیہ السلام نے آپ کو پکارا اور عرض کی کہ اب میں کیا کروں؟ یہ سن کر حضرت الیاس علیہ السلام نے اپنا کمبل ان پر ڈال دیا، اور یہ اس بات کی نشانی تھی کہ میں نے تمہیں بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے اپنا خلیفہ بنا دیا۔ پھر اللہ رب العزت نے حضرت الیاس علیہ السلام کو لوگوں کی نظروں سے اوجھل فرما کر کھانے پینے سے بے نیاز کر دیا، اور آپ کو فرشتوں کی جماعت میں شامل فرما لیا۔ ابن قتیبہ لکھتے ہیں کہ خدائے پاک نے الیاس علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ تم مجھ سے کچھ مانگو کہ میں تم کو وہ چیز عطا کروں۔ الیاس علیہ السلام نے عرض کی، اے پروردگار، تو مجھے زندہ اپنے پاس اٹھا لے اور موت کے ذائقے سے مجھ کو بری فرما دے۔ خداوند عالم نے انہیں 2 پر عطا فرما کر اپنی جانب اٹھا لیا، اور انہیں زمین و آسمان دونوں مقامات میں سکونت بخشی۔ وہ فرشتوں کی طرح ملائکہ کے ساتھ اڑا کرتے ہیں۔ جبکہ حافظ ابن کثیر بسنت حضرت کعب احبار روایت کرتے ہیں کہ الیاس اپنی قوم کے بادشاہ سے 10 سال تک دم کے نیچے ایک غار میں چھپے رہے، یہاں تک کہ اللہ پاک نے اس بادشاہ کو ہلاک کر دیا اور اس کی جگہ ایک دوسرا آدمی حکمران ہوا۔ الیاس علیہ السلام اس کے پاس آئے اور اسلام کی دعوت پیش کی تو اس نے اسلام قبول کر لیا، اور اس کی قوم کے بہت سارے لوگ بھی اسلام لے آئے۔ صرف 10,000 آدمی مسلمان نہ ہوئے تو الیاس علیہ السلام نے حکم دے کر سب کو قتل کروا دیا۔ اور حافظ ابن کثیر مزید بسند ابن ابی دنیا روایت کرتے ہیں کہ الیاس علیہ السلام اپنی قوم سے دوڑ کر 20 راتیں یا 40 راتیں ایک پہاڑ کی غار میں چھپے رہے، اور کوے ان کے پاس ان کے لیے خوراک لایا کرتے تھے۔ پہلے نبی سے آخری نبی تک میں بحوالہ تفسیر روح المعانی تحریر ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام جب روپوش ہو گئے تو حکومت کی طرف سے آپ کی گرفتاری پر ایک بہت بڑے انعام کا اعلان کیا گیا۔ چپا چپا پر جاسوسی کے جال پھیلا دیے گئے اور بڑی مستعدی کے ساتھ آپ کی تلاش کی گئی۔ آپ کو 8 برس تک مسلسل تلاش کیا گیا، لیکن آپ کا کہیں کوئی سراغ نہ ملا۔ آپ سے متعلق یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ نے آب حیات پی کر عمر جاوداں پائی ہے، اور آپ
خشکی میں بھولے بھٹکوں کو راستہ دکھاتے ہیں۔ آپ کے بعد آپ کے شاگرد اور چچا زاد حضرت الیسع علیہ السلام آپ کے نائب اور خلیفہ بنے۔ مکحول حضرت کعب سے روایت کرتے ہیں کہ 4 انبیاء زندہ ہیں، 2 زمین میں حضرت الیاس، حضرت خضر، اور 2 آسمان میں ادریس اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ دین اسلام کے مختلف امور سے آگہی کے لیے ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کیجئے۔